बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुश आमदेद कहेंगे तमाम देखने वालों को। नाज़रीन, पाकिस्तान की जो सियासत है उसका महवर अब सिर्फ क़यास आराइयों तक ही महदूद होकर रह गया है। फिर चाहे हम तहरीक इंसाफ की बात कर रहे हों या फिर हम हुकूमत के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हों, सवाल ये है और जो क़यास आराइयाँ ये हैं कि मुज़ाकरात आखिर हो क्यों रहे हैं। अगर मुज़ाकरात हो रहे हैं तो दोनों पार्टियों में से कौन इसके ऊपर बरतरी हासिल करना चाह रहा है। फिर यह भी कहा जा रहा है कि अल-कादिर ट्रस्ट केस का फैसला नहीं सुनाया गया, इसके पीछे क्या है, क्या कोई डील है या फिर कोई ढील देने की कोशिश की जा रही है। बहुत सारे सवालात हैं जो आज की इस प्रोसीडिंग के बाद उठे हैं और कई ऐसी नई क़यास आराइयां हैं जिन्होंने जन्म लिया है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। मगर इसके साथ साथ आपके सामने हम FBR का एक अनोखा कारनामा भी रखेंगे जिसमें कहा जाता है कि जी कारकर्दगी सिफर है तो क्या हुआ, 0 मीटर गाड़ी आपके नसीब में आएगी। एक वक्त था कि पाकिस्तान में भी कहा जाता था कि जी जहर खाने के पैसे हमारे पास बिल्कुल मौजूद नहीं है, मगर अब शायद अवाम को अंदाजा नहीं है लेकिन अयाशियों के लिए अरबों रुपया निकालने की तैयारी जो है वो मुकम्मल कर ली गई है। FBR की जो कारकर्दगी है वो पाकिस्तानी अवाम के सामने तो सिफर है, मगर अगर कागजों की हद तक देख लें तो शायद बहुत ज्यादा शानदार है। इसीलिए 1010 से ज्यादा ऐसी गाड़ियां हैं जिनको खरीदने का फैसला किया गया है। ये गाड़ियां कौन, कैसे और किस मकासद के लिए मंगवा रहा है, इसका फैसला जो हुआ इसकी तफसील आपके साथ हम शेयर करेंगे। आमिर साहब, सबसे पहले तो मुझे आज ये बताएं, आज सबकी नजरें टिकी हुई थी अडयाला जेल में और जज साहब के कलम के ऊपर टिकी हुई थी कि क्या होगा, लेकिन हुआ क्या। बुशरा बेगम गेट तक रह गई, खान साहब सेल के अंदर रह गए, समात का वक्त शुरू नहीं हुआ था मगर कुंडी लग गई और जज साहब चले गए। भाई वो ये दिस इज़ एन एज ऑफ साइड स्टोरीज़, ये जो साइड केक्स, साइड स्टोरीज़, झलकियाँ चल रही हैं, वो जो बुनियादी मसले हैं या बुनियादी स्टोरी जो सियासत की है कि क्या यहाँ पे आपस में फ़हम व तफ़हीम हो जाएगा, क्या मुज़ाकरात होके ये जो केओस है इसका सलूशन निकल आएगा। सो उससे उसकी तरफ ध्यान नहीं है, बुनियादी इश्यूज़ पे भी ध्यान नहीं है। ये रोज़ किस तरह की एक जो चुटकुले आ जाती हैं, गैर संजीदा लोग, गैर संजीदा सियासत, गैर संजीदा अदालत और अदालत का कॉन्डक्ट। वरना ये अगर नहीं ये फैसला आया था तो अदालतों के मतलब कोई इस तरह शक तो नहीं किया जा सकता। हमारी तो ट्रेनिंग ये होती थी कि हमारी जसारत नहीं थी होती कहने की, मगर ये क्योंकि 3 दफ़ा हो चुका हुआ है, ये तीसरी दफ़ा हुआ है और पिछली दफ़ा जब था तो अखबारों में खबर छप गई, मेन लीडिंग अखबारों में छपा हुआ था कि आज फैसला नहीं आएगा। अब जजेस का ये अंदरूनी जो है, जब अदालतों की कार्रवाई की तफसील अखबारों में छपी हो उस दिन कि आज नहीं आएगा, सारे पाकिस्तान को पता था और वो नहीं आया, तो जब उस बैकग्राउंड में जब वो कुछ कहेंगे भी तो उनकी बात कोई नहीं मानी जाएगी, तो ये 6 मगोइयाँ होंगी। अब एक मज़ाक़ खेज़ है ना, बचकाना सी बातें हैं कि वो कह रहे हैं कि जनाब हम जैसा मैं आ गए हैं तो वो नहीं आए, वो कह रहे हैं जी हमारा 9 बजे नहीं 11 बजे अखबारों में छपा हुआ था 11 बजे जो है ना वो होगा। ये आज 3-4 मेन अखबारों की लीड थी ये वाली कि जी 11 बजे ये होगा, तो वो अब किसका माने किसका नहीं। मगर बुनियादी बात यह है कि एतबार नहीं रह गया और उसका जो है अब उसकी जो तशरीह भी मुख्तलिफ अंदाज में की जा रही है। 2 चीज़ें कही जा रही हैं ना कि जनाब इसलिए ये डिले हुआ कि ये पीछे डील हो रही है। तलाल चौधरी साहब ने तो उन्होंने, आज मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि अगर फैसला ये ओपन एंड शट केस है और अगर ये PTI के हक में आता है तो इसका मतलब डील हुई है। अब ज़्यादा इसको जो भी तशरीह कर लें। और वो कह रहे हैं नून लीग वाले कि ये जी ये डील चल रही है, उनको ये शक पड़ा हुआ है कि ये जो मौखर हो रहा है पीछे कुछ जो है ना चल रहा है। अब ये है कि PTI वाले उल्टा वो कह रहे हैं कि जनाब ये जो है ना तैयारी कर रहे हैं कि टांगने की, क्योंकि पहले जो ये तासुर था PTI की जो खाम ख्याली थी कि जनाब हमारा फैसला करें ताकि केस में, क्योंकि जान नहीं अगर खिलाफ भी आ जाएगा हमारे तो हाई कोर्ट से मिल जाएगा। तो अभी एक चीज़ वो जो भूल रहे हैं वो ये कि ये 17 तारीख को नए जज आ रहे हैं। तो जिस तरह पहले ट्रिब्यूनल्स के इलेक्शन कमीशन के जज आए हैं तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जो है नक्शा ही बदल जाएगा। ये जब गवर्नमेंट की डोमिनेटेड जो ये जुडिशल कमीशन के हाथ ये जो घर के जज आएंगे तो फैसले भी घर के आएंगे। सो उन्होंने उस सूरत में इम्कान है, जब तक पॉइंट ये है कि लार्जर किसी जगह बैठ के आपस में कोई तय नहीं होता तो ये आप और मैं जो है ना साइड स्टोरीज के ऊपर ही बड़ा 1-1 घंटे का प्रोग्राम कर लेंगे। तो मैं मेरा आपको ये है कि मैंने आई हैव रिफ्यूज टू
सक्ड अप کہ جی میں اس کے اندر جو ہے نا سکڈ ان کہ یہ اس پہ زیادہ بحث کروں. مجھے یہ اس مذاکرات کے نتیجے میں کوئی بھی جو ہے سلوشن نہیں نظر آتا. یہ نہ وہ ان کی ڈیمانڈز پوری کر سکتے ہیں, جوڈیشل کمیشن بنا کے اتنے اسکیلیٹنز نکل آنے ہیں, دونوں میں سے کوئی کمیشن نہیں بنے گا. اور نہ ہی جو ہے اگر وہ یہ چھوڑیں گے تو یہ پھر مانا اقرار ہوگا یہ کرنا کہ یہ جعلی مقدمات تھے. تو یہ بھی مسئلے ہیں. نہ دینے والے اس پوزیشن میں ہیں کہ ان کا اختیار اور ان کی گورنمنٹ چلی جاتی ہے, اور نہ یہ لوگ دیر پا سلوشن ہو سکتا ہے کہ اگر یہ کوئڈ پرو کو ہے کہ اگر یہ ڈیل مل گئی تو عمران خان چپ کر کے بیٹھ جائیں گے اور 4 سال تک جب تک یہ گورنمنٹ الیکشن اگلے الیکشن تک کا انتظار کریں گے اور کوئی جلسہ جلوس نہیں کریں گے تو وہ پی ٹی آئی کی بھی موت ہوگی. سو اس کے اندر ایک فنڈامنٹل میں تضاد دیکھتا ہوں. تو یہ سب ایسے چلتا رہے گا؟ یہ آپ نے بڑا سوال اچھا کیا کہ کوسچن یہ ہے کہ جو امید ہے کہ کہیں نہ کہیں سے کچھ ہوگا کہ یہ ملک چل نہیں رہا. اگر یہ شہباز شریف صاحب ڈیلیور کر دیتے, یہ 2.5 سال میں جو چمتکار اگر ہو جاتے تو پھر جو ہے پھر ہر قسم کی چیز برداشت ہو جانی تھی. پھر یہی شہباز شریف صاحب کی ہم سب نے بھی کہنا تھا کہ یار ٹھیک ہے اچھا ہی ہو گیا جو ہے اسی سے کروائیں. پرابلم یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب سے کوئی بھی پاکستان کا مسئلہ نہ سیکورٹی سچویشن ہینڈل ہو رہی ہے, نہ گورننس کی صورتحال ہو رہی ہے. ابھی آپ نے ہم بعد میں سیگمنٹ کریں گے, ابھی آپ نے جو دیا ہے کہ ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں جی بیلٹ ٹائٹننگ کر رہے ہیں, بھوکے مر گئے, اور ایک طرف 1000 گاڑی جو ہے نا ایف بی آر ایک ڈپارٹمنٹ کے لیے خریدی جا رہی ہے. سو نہ ان سے اکانومی ہینڈل ہو رہی ہے کہ اکانومی بالکل ہم جو ہے نا اس کے اوپر آئی ایم ایف کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. تلوار لٹک رہی ہے کہ مارچ میں وہ رینیو کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں, کیونکہ آپ کا نہ انٹرنل آپ کی ایک شارٹ فال آ رہی ہے 386 ارب روپے کی آلریڈی ہو گئی ہے, اور یہ جون تک کہتے ہیں 1200 ارب روپے کی ہو جائے گی. انٹرنلی بھی آپ کا گیپ آ گیا اور ایکسٹرنل فائنینسنگ کے بھی آپ کے ایشوز آ رہے ہیں. سو مسئلہ یہاں پہ آ جاتا ہے کہ یہ دکان چل نہیں رہی ہے. صحیح ہے. اس دکان کے حوالے سے اور بھی بات کریں گے. اپنے معزز مہمان ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, ان کا تعارف بھی کرا دوں. اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں سابق وفاقی وزیر محمد علی درانی صاحب موجود ہیں. سر بے حد شکریہ آپ کے وقت کے لیے. اور ان کے ہمراہ ہمارے اسپیشل کورسپونڈنٹ ہیں 92 نیوز کے کوٹ کو کور کرتے ہیں ثاقب بشیر, وہ بھی موجود ہے. بہت شکریہ ثاقب آپ کے وقت کے لیے بھی. میں درانی صاحب آپ کی اجازت سے ثاقب بشیر صاحب سے ذرا رپورٹ لے لیں کہ یہ سارے وہاں پہ غالباً موجود بھی تھے کہ یہ جو وہاں پہ ٹائمنگ کا مسئلہ, یہ جو کمیٹی آف ایررز چل رہی ہے, ذرا یہ بتائیں کہ یہ کیا ہوا اور اس کے پیچھے کیا سائنس کیا تھی, یہ کیا ہوا, کیا ہے, ڈیل ہے نہیں ہے, کیا ہے؟ سائنس تو میرے خیال میں پتہ نہیں سمجھ آئے گی یا نہیں, لیکن جو سینیریو تھا وہ کچھ اس طرح کا تھا کہ یہ 23 دسمبر کو پھر 6 جنوری کو فیصلہ سنایا جانا تھا, تو 22 دسمبر کو شام کو اور پھر 5 جنوری شام کو جو کوارڈینیشن کرتے ہیں یہ خالد یوسف چودھری جو عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کی لیگل ٹیم کے ہیں, جو عدالتی عملے سے کوارڈینیشن کرتے ہیں, کیونکہ بشرا بی بی نے پشاور سے اور ان کے وکلاء نے لاہور سے آنا ہوتا ہے. تو 22 دسمبر کو ان کو بتایا گیا کہ کل جو فیصلہ نہیں سنایا جائے گا, جوڈیشل کمپلیکس میں ہی سماعت ہوگی, انہوں نے اسی پر عمل کیا. پھر 5 جنوری کو ان کو بتایا گیا تو 6 جنوری کو وہی ہوا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں بھی ان سے کوارڈینیشن رابطے میں تھا کہ آپ کو کیا کوئی اطلاع دی گئی ہے یا نہیں. اسی طرح یہ کل جب 12 جنوری رات کو بات میری ہوئی تو انہوں نے کہا کہ کل فیصلہ تو سنایا جا رہا ہے, اور انہوں نے 11 بجے کا ٹائم دیا ہے. بعد میں ٹویٹ میں بھی انہوں نے کہا کہ 11 بجے کا ٹائم, وہی ٹائم لے کر ہم بھی اڈیالہ جیل کی طرف گئے, لیکن پتہ چلا کہ 9:05 پہ پتہ چلا کہ جج صاحب, عدالتی عملہ, پراسیکیوشن سب جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں, اور تقریباً 9:45 کے قریب میڈیا کے جو 6-7 لوگ تھے ان کو بھی اندر بلا لیا گیا, اور ابھی تک بشرا بی بی اور یہ سارے لوگ نہیں پہنچے تھے, ان کے وکلاء بھی نہیں پہنچے تھے, اور ان کے بقول 11 بجے کا ٹائم تھا, ہم نے اسی ٹائم پہ پہنچنا ہے. اور جج صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ 8:30 بجے پہنچ چکے تھے, اور انہوں نے 2 گھنٹے انتظار بھی کیا. عمران خان صاحب نے کہا کہ میں جو ہے وہ جب تک وکلاء نہیں آتے تب تک میں نہیں آؤں گا. تو انہوں نے کہا کہ ہم 17 کی تاریخ رکھ رہے ہیں, لیکن ٹریک ریکارڈ دیکھا جائے تو توشہ خانہ 1 کیس 31 جنوری 2024 کو عمران خان صاحب کو سملر اسی طرح ہی سزا ہوئی کہ جج محمد بشیر صاحب نے ان کو بھیجا 9:15 بجے ایک جیل کا عملے کا بندہ, تو انہوں نے کہا میرے وکیل آ رہے ہیں, وہ جیسے پہنچتے ہیں تو میں بھی آ جاتا ہوں. وہ نہیں آئے, اپنے بیرک میں ہی تھے.
اور جو بشرا بی بی رستے میں تھی، جیل میں یہ فیصلہ آنا تھا، اسی جیل میں پرلی سائڈ پہ وہ تھے اور وہ ان کی کسٹڈی میں. اور اسی طرح بشرا بی بی ابھی اڈیالہ جیل کے باہر تھی، وہ رستے میں تھی، اڈیالہ جیل پہنچ رہی تھی، جج محمد بشیر صاحب نے فیصلہ سنا دیا، فیصلے پر عمل ہو گیا. اور اسی طرح سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی جب ان کو سزا ہوئی تھی تو اس وقت بھی ان کی غیر موجودگی میں سزا ہوئی تھی. اور اسی طرح جو مختلف جو فوجداری قانون کے ماہر ہیں ان سے میری بات ہوئی تو انہوں نے بھی یہی بتایا ہے کہ بغیر ان کی موجودگی کے کہ جب انہوں نے پورا ٹرائل کیا ہو، کسٹڈی میں ہو ایک بندہ جو مین اکیوز ہے، ان کا کو اکیوز جو ہے وہ اس نے بھی پورا ٹرائل جو ہے اس میں موجودگی ہوئی ہو تو ان کی غیر موجودگی میں بھی فیصلہ سنایا جا سکتا ہے اور اس پہ امپلیمنٹ بھی ہو سکتا تھا. لیکن جو ہے وہ فیصلہ سنایا نہیں گیا اور 17 جنوری تک اس کو میں دورانی صاحب کے پاس اس کے جا رہا ہوں. اگر امپلیمنٹیشن کے اندر اگر اس کے اندر سزا ہو جاتی ہے تو پھر بشرا بی بی جو کہ پہلے وہ باہر ہیں وہ ان کو بھی جیل ہو سکتی ہے. جی بالکل، وہ دوبارہ سے جیل میں جا سکتی ہیں. 23 اکتوبر کو ان کو ضمانت ملی تھی، ویسے 31 جنوری سے 23 اکتوبر تک تقریباً 9 ساڑھے 9 ماہ وہ جیل میں رہی تھی. تو اب اگر 17 جنوری کو یا آج ان کو سزا ہوتی تو پھر دوبارہ سے ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے. یہ والا ایلیمنٹ جو ہے کہ اگر ان کو فرض کریں کہ سزا ہوتی ہے تو ان کی گرفتاری بھی ہونی تھی. اگر وہ وہاں پہ نہیں ہے تو پھر اس کی ایک تک بن جاتی ہے کہ ان کا ہونا وہاں پہ گرفتار کرنا، ورنہ تو وہ پھر وہ بھی کے پی واپس مڑ جاتی ہیں سزا کو سن کے. یہ امکان وہ پہنچ چکی تھی. وہ تقریباً 11 کے قریب جو ٹائم تھا، ایگزیکٹلی 11 سے 2-4 منٹ اوپر نیچے، وہ اڈیالہ جیل کے باہر موجود تھی، ان کے وکلا موجود تھے، لیکن فیصلہ نہیں سنایا گیا. پھر وہ جو واپس چلی گئی. ایک چیز اور، میں نے ان کی جو ساری پروسیکیوشن ٹیم کیونکہ لاہور سے آتی تھی تو کوارڈینیشن کر کے آتی تھی، تو وہ کہتے ہیں کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. 1 سال ٹرائل چلا ہے اور 10 بجے کے بعد ہمیشہ سماعت ہوتی رہی ہے، اور کبھی 12 بجے شروع ہوئی ہے، کبھی 11:30، کبھی 1 بجے سماعت شروع ہوئی ہے. اور بلکہ عدالتی وقت کے بعد بھی 18 دسمبر کو جب فیصلہ محفوظ ہوا تو اس دن بھی 9:30 بجے تک جب وہ کیس چلا ہے. تو اٹ مین کہ کچھ انہونی ڈیورنگ ٹرائل ہوتی رہی ہے ٹائم اوپر نیچے. لیکن آج کے دن بالکل جج صاحب نے پھر یہ کہا کہ مزید جو ہے وہ ہم انتظار نہیں کر سکتے. حالانکہ جو ٹائم ہے آج کا وہ 3:30 بجے تک بھی ہے عدالتی وقت جو ہے، لیکن انہوں نے پھر 17 جنوری کی تاریخ دے دی. جی درانی صاحب، یہ جو سن ہی رہے ہیں آپ کہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ یہ جو مذاق چل رہا ہے، مطلب ہماری تو عمر گزر گئی کہ دہشت ہوتی تھی عدالتوں کی، تو یہ ایک بالکل بچگانہ سا ماحول. اور اس کے بعد جو ہے یہ جو خواجہ آصف صاحب بھی یہ فرما رہے ہیں کہ جس طرح کا باہر بھی ماحول چل رہا ہے اور جس طرح کی تقریریں اور پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں، اس میں آپ کو اگر جوڑیں اس کو سیاست کے ساتھ تو کوئی آپ کو کوئی بھلا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ میں آج وہ ٹی وی کے اوپر کیلیفورنیا کے سین دیکھ رہا تھا کہ ہر گھر میں سے الگ الگ آگ نکل رہی تھی. تو آج کل ہماری حکومت کا بھی یہی حال ہے، ان کے ہر گھر میں آگ لگی ہوئی ہے. ایک گھر کو یہ سجائی نہیں دے رہا کہ دوسرے گھر میں کیا ہو رہا ہے. پورا سسٹم جو ہے وہ ایٹ فائر ہے، پورا سسٹم جو ہے وہ کلیپس کر رہا ہے. یہ حکومت تو کبھی زمین پہ بھی نہیں تھی، اب ہوا میں بھی نظر نہیں آ رہی. تو اس لیے یہ جتنے واقعات ابھی لیگل پرسپیکٹو میں یہ بتائے ہیں وہ بڑا کلیئرلی بتا رہے ہیں کہ کسی چیز کے لیے کوئی نہ لاجک آ سکتا ہے، اس کے لیے تو کانسپریسی تھیوری بھی نہیں بن سکتی. جج کہہ رہا ہے کہ جی میں نے لکھ کے رکھا ہوا ہے فیصلہ، یہ بھی اس نے اسی میں بتایا کہ میں نے لکھا ہوا ہے فیصلہ. تو بھئی لکھا ہوا ہے، تیار بھی پڑا ہوا ہے، سنایا نہیں ہے، لہٰذا اس وقت تو بس وقت دعا ہے کہ اس سارے سسٹم کے لیے، اس حکومت کے لیے، اس کے اقدامات کے لیے دعا کی. وہ تو ہے نا کہ واٹ آٹ ٹو بی، کہ کیا ہونا چاہیے، وہ تو ایک علیحدہ بحث. کیا ہو رہا ہے کہ بنیادی میں سوال کر دیتا ہوں کہ دونوں امکانات ہیں کہ دکان یہ چل بھی نہیں رہی اور دکان کو کا سلوشن نکالنے کے لیے بھی جو مسائل ہیں اس کے بھی اتنے ہی امکان ہیں. تو آپ کی کیا سوچ ہے کہ آپ کی گٹ فیلنگ کیا ہے؟ دیکھیں، گٹ فیلنگ اس وقت ایک یہ ہے کہ ہر کوئی خوف زدہ ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ چاروں، میں نے آگ کی مثال شعوری طور پہ دی ہے. آگ آپ سمجھیں اس ملک کے عوام ہے. اس ملک کے عوام جو ہیں وہ کسی کو سپیس نہیں دے رہے. اور میں 2 دن سے اسلام آباد میں ہوں، میں جس سے بھی ملتا ہوں، جس سے بھی بات کرتا ہوں، ہر اختیار میں بیٹھا ہوا بندہ اس چیز سے خوف زدہ ہے کہ جب وہ اس اختیار سے ہٹے گا تو کہاں جائے گا، کہاں چھپے گا. کوئی پرانے چیف جسٹس کو یاد کرتا ہے، کوئی پرانے چیفز کو یاد کرتا ہے، کوئی کسی کو یاد کرتا ہے کہ پیسے کے باوجود، اختیار کے باوجود، سب کچھ کے باوجود وہ پوری دنیا کے اندر کہیں نکل نہیں سکتے.
اپنے گھروں سے باہر نہیں جا سکتے. وہ کہتے ہیں ہمارے بچے جو ہیں وہ تک جو ہے وہ ہمارے لیے ایک چیلنج بن چکے ہیں. تو ایسی کیفیت کے اندر جب موجودہ پوری کی پوری حکومت، حکومتی افراد اور جو حکومت کے اندر طاقت میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو حقیقی معنوں میں بے بس محسوس کر رہے ہیں. اور سچی بات یہ ہے کہ ایک ہاتھ کو دوسرا ہاتھ سجائی نہیں دیتا. فیصلہ صبح کرتے ہیں، شام کو امپلیمنٹ نہیں ہوتا. جس جج سے فیصلہ لے، آپ کہتے ہیں نئے ججز آ رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں اللہ کرے وہ آ جائیں، اس کے بعد جو ان کا حال عوام کریں گے وہ بھی ہم دیکھیں گے. پھر کہیں گے جی ٹرولنگ بند کرو. لیکن سر اختیار بھی تو یہ سب لوگ اپنی مرضی سے لے رہے ہیں نا، کوئی زور زبردستی تو کسی کے ساتھ عوام جو انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم پاس کروا لی اور یہ آئینی عدالتیں بنا لی، تو عوام کیا، وکیل کیا، جج کیا، کوئی بھی کچھ نہیں کر سکا. دیکھیں میں نے تو یہ بات کہی تھی کہ آپ اگر چاہیں اس انداز کے اوپر 26ویں ترمیم کے انداز کے اوپر آپ آئین کو بدلوا لیں، جو مرضی کر لیں. دیکھیں طاقت جو بغیر آنکھوں کے ہوتی ہے، طاقت جو بغیر دماغ کے ہوتی ہے، طاقت جو بغیر سوچ کے ہوتی ہے، وہ سب کچھ کر سکتی ہے. لیکن اس کے نتائج بھی وہی نکلتے ہیں کہ جج بھی بیٹھا ہوتا ہے، فیصلہ بھی لکھا ہوتا ہے، سنا نہیں سکتا. اور ایسے فیصلے میں نے تاریخ میں بے شمار دیکھے ہیں جو ہونے کے باوجود امپلیمنٹ نہیں ہوتے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ 26ویں ترمیم مجھے کہیں نظر نہیں آ رہی رہتی ہوئی. یہ جو موجودہ جوڈیشل سسٹم ہے یہ نہیں چل سکتا، یہ اپنے وزن سے ہی گر رہا ہے. اور یہ ڈرے اس وقت سے موجودہ حکومت، اگر یہی سسٹم اگلی حکومت کے ہاتھ میں آ گیا تو جو حال یہ سسٹم ان کا کرے گا، وہ ان کی نسلیں جو ہیں وہ توبہ نکالیں گی. دعا کریں کہ کوئی بیٹر سینس پریویل کرے. یہ درانی صاحب، جو ثاقب صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم والا یہ معاملہ یہ نہیں چلے گا. آج سپریم کورٹ میں ایک تھوڑی سی ایک ہوا کا رخ بدلا ہے. ابھی تک جو نظر آ رہا تھا کہ جسٹس منصور علی شاہ اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ 26ویں آئینی ترمیم کے متعلق اس کے کرٹیکل تھے، ان کی طرف تھا تو وہ کیس کسٹمز کے معاملات کا. مگر جو آبزرویشنز آئی ہیں کہ منصور علی شاہ صاحب نے آرٹیکل 191 جو چھیڑ دیا ہے کہ جناب یہ پہلے ان کا یہ وڈرال تھا کہ جی ہمارا تو نہیں ہے، آئینی عدالت کے پاس بھیجیں، ہمارے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے. آج انہوں نے ڈیفرنٹ سٹانس اپنے پچھلے ارلیئر سٹانس سے میرے خیال میں لیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ کیا ہم نہیں سن سکتے؟ تو کیا ہمارا جو اختیار ہے آرٹیکل 191 میں، اس کے لیے ہمارے سے کوئی یہ چھینا بھی جا سکتا ہے؟ اور میں دیکھ رہا تھا آبزرویشن میں کہ بیرسٹر صلاح الدین صاحب نے انہوں نے کہا کہ نہیں جناب، ضیاء الحق نے بھی مارشل لاء بھی لگے ہیں، تو وہ قوانین انہوں نے اپنا نظام تو دے دیا تھا مگر عدالتوں نے وہ مانے نہیں ہیں. تو یہ مان لینا آپ کا، سندھ ہائی کورٹ والے فار ایگزامپل وہ وہاں بھی نہیں مانا جا رہا، تو یہ کوئی ونڈز آف چینج ہے، کوئی ہوا کی تبدیلی ہے نظر آ رہی ہے؟ بالکل، یہ ہوا کی تبدیلی بھی کہہ سکتے ہیں. ایک ریزسٹنس ہے جو سسٹم کے اندر سے آ رہی ہے، کیونکہ جسٹس منصور علی شاہ ڈائریکٹلی ہٹ کیا گیا ان کو 26ویں ترمیم کے ذریعے. اس سے قبل وہ خطوط بھی لکھتے رہے ہیں، جوڈیشل کمیشن کو خطوط لکھتے رہے ہیں. چیف جسٹس جو یحییٰ آفریدی ہیں، ان کو جو کمیٹی تھی اس کمیٹی نے یہ کہا تھا کہ آپ فل کورٹ بنائیں. اب آج کا جو معاملہ ہے یہ ٹوٹل ایک ڈیفرنٹ سٹانس جو ہے وہ لیا گیا ہے، اور 191 میں کہ اختیارات کیا ان سے واپس لیے جا سکتے ہیں سپریم کورٹ سے، یہ ایک اہم معاملہ جو ہے وہ اٹھایا ہے جو جسٹس اور ان کے بقول کہ یہ ڈائریکٹلی جڑا ہوا ہے آزادی عدلیہ سے، اور یہ اس طریقے سے ترمیم کے ذریعے یہ لیے ہی نہیں جا سکتا سپریم کورٹ کا یہ اختیار. بالکل لیا نہیں جا سکتا. اس سے قبل وہ ہمیشہ سے یہی کہتے رہے ہیں کہ آئینی بینچ پہلے انہوں نے تقیہ کیا ہوا تھا کہ بس جو ہو گیا سو ہو گیا، تو لہذا ان کے پاس ہے. ابھی یہ خطوط والا سلسلہ نہیں ہے، انہوں نے اس کو نیکسٹ اس کے لیے پیشی پہ لگا دیا ہے. غالباً جو ہے یہ 2-4 دن کے بعد یہ اس کے اوپر جرا شروع ہو جائے گی اس کے. جی بالکل، انہوں نے لگایا ہے. چند دن کے بعد یہ کیس جو ہے وہ دوبارہ فکس ہوگا، اور اس کے بعد یہ سنیں گے اوپن کورٹ میں جو ہے وہ سنیں گے. جوڈیشل سائٹ پہ اب باقاعدہ طور پر اس کو سننے جا
جا رہے ہیں. اور یہ جو پریشر ہے وہ آئینی بینچ اور سپریم کورٹ میں جو آئینی کمیٹی ہے, جسٹس امین الدین خان, جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس مندوخیل, ان کی جو آئینی کمیٹی ہے, ان پر پریشر بڑھ رہا ہے کہ درجن سے زائد اس سے قبل بھی جو 26ویں ترمیم کے خلاف درخواستیں زیر التوا ہے وہ درخواستیں لگائیں, سنیں, بینچ بنائیں, اس کا فیصلہ کریں, کیونکہ ایگزامن کرنا بہت ضروری ہے. اور جب تک وہ نہیں کریں گے تو جس طرح آج یہ سوال اٹھا ہے 191 کے تحت جسٹس منصور علی شاہ, ایک الگ سے پروسیڈنگ شروع ہو جائیں گی. تو سپریم کورٹ کے اندر ایک جو ڈویژن پہلے ہی موجود ہے تو وہ ہم جوڈیشل سائڈ پہ بھی اب ہم جو ہے وہ دیکھیں گے. تو اس لیے اس کا حل یہی ہے کہ فوری طور پر آئینی بینچ جو ہے وہ 26ویں ترمیم کے خلاف تمام درخواستیں لگائے. اور ان درخواستوں میں سابق صدور بھی ہیں, منیر ملک ہے, علی احمد کورد, حامد خان, سب نے وکلا کی ایک پوری کمیٹی ہے انہوں نے کی ہوئی ہے. کچھ سول سوسائٹی کے لوگ ہیں, کوئی فیمیل لائرز ہیں, اسی طرح مختلف جو پولیٹیشنز ہیں چاروں صوبوں سے انہوں نے کی ہوئی ہیں. تو یہ کوئی فریولس قسم کی پٹیشنز نہیں ہیں. تو ان کو 21 اکتوبر کو یہ 26ویں ترمیم منظور ہوئی تھی, آج تک یہ فکس نہیں ہوئی. تو یہ ایک چیلنج بنتا جا رہا ہے جو آئینی کمیٹی ہے اور آئینی بینچ ہے کہ ان کو کب وہ فکس کریں گے اور کیسے فکس کریں گے, اور کیا وہ خود ہی یہ بیٹھ کر جو سننا شروع کر دیں گے جو خود ہی جو ہے وہ بینیفیشری بھی ہیں, یا اس کے لیے پوری سپریم کورٹ کے سارے ججز کو آئینی بینچ ڈکلیئر کر کے جو ہے وہ ان کے سامنے لگایا جائے گا. درانی صاحب, یہ پہلے ایک بہت زیادہ ڈیمانڈ کی جا رہی تھی کہ جناب فل کورٹ اس کے اوپر ڈالیں 26ویں آئینی ترمیم میں, تو وہ ایک رد کر دیا گیا, بنا دیا گیا. اور یہ جو ذکر کر رہے ہیں ایکشن کمیٹی کا, اس کے اندر پاکستان کے کریم آف پاکستانی لائرز ہیں یہ ایکشن کمیٹی کے, جو یہ کہہ رہے تھے کہ جناب اس کو فل کورٹ کے اندر سنی جائے. تو یہ اگر جس طرح انہوں نے ٹیک اپ کر لیا, مسٹر صلاح الدین کا سٹانس پہلے ہی پتہ ہے 26ویں آئینی ترمیم کے متعلق, اس کے متعلق لکھتے بھی رہے ہیں, ٹویٹس بھی کرتے رہے ہیں. تو یہ اگر اس 3 ممبر کورٹ سے, سپریم کورٹ سے, اس کو انہوں نے اڑا دیا کہ جناب یہ نہیں لے سکتے, یہ تو گیم ہی بدل جائے گی درانی صاحب. لیکن سر بات یہ ہے کہ یہ گیم بنی ہی نہیں ہے. میں تو ہمیشہ سے کہہ رہا ہوں کہ چاروں ٹائر پنچر کر کے یہ نہیں سمجھتے کہ یہ جوڈیشری کی گاڑی چل سکتی ہے. یہ نظام نہیں چل سکتا, یہ نہیں چلے گا اور یہ نہیں چل سکتا. اس وقت کا یہ حال ہے کہ نہ عوام اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں, نہ وکلا اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں, نہ انسانی ذہن اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. اور آپ اندازہ کریں کہ پوری دنیا کے اندر پاکستان اس وقت واحد سو کال ڈیموکریٹک کنٹری بن چکا ہے جس کا پورا جوڈیشل سسٹم جو ہے وہ ہیومن رائٹس کی وائلیشنز کو پروٹیکٹ کر رہا ہے. پاکستان واحد ملک بن چکا ہے جس کے اندر پوری اپوزیشن کو جیل میں ڈالا ہوا ہے. یہ واحد ملک بن چکا ہوا ہے جس میں جمہوریت جو ہے وہ شام ڈیموکریسی کی صورت میں وہ فارم 45 اور 47 کی ڈسکریپنسی کے اندر عوام کے تسلیم نہ کرتے ہوئے چل رہی ہے. اور اس وقت پاکستان کے حکمرانوں کا یہ حال ہے کہ انہیں پوری دنیا میں کوئی عزت دینے کے لیے تیار نہیں ہے, اور وہ پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں پاکستانی موجود ہیں وہ ان ملکوں میں گھوم نہیں سکتے. اور بلکہ بعض ہمارے بزرگ جو ہیں جو رہتے ہی باہر تھے لیڈر, وہ یہ پریشان ہے کہ ہم نے باہر جانا ہے تو ہم کس طرح جائیں گے. اس کا وہ مجرم جو ہے وہ کبھی ٹرولنگ کو سمجھتے ہیں, کبھی وہ سوشل میڈیا کو سمجھتے ہیں, کبھی وہ اس کو کبھی کہتے ہیں جی الطاف حسین کو واپس لے آؤ تاکہ کراچی کے اندر سے ٹرولنگ ختم ہو جائے. وہ مطلب یہ ہے کہ اس قسم کے اقدامات کے ذریعے اگر آپ عوام کو اور جمہوریت کو دبانے کی کوشش کریں گے تو نہ آپ کو امداد ملے گی. اور یہ میں بتا دوں پاکستان کی جو معیشت چلی ہے وہ کبھی بھی مڈل ایسٹ کی کنٹریز پہ نہیں چلی. وہ وہاں رہنے والے پاکستانیوں کے بھیجے ہوئے اور یورپ میں رہنے والے پاکستانیوں کے بھیجے ہوئے پیسے سے ضرور چلی ہے, لیکن پاکستان کو ہمیشہ جمہوری ملکوں نے مدد کی ہے. امریکہ نے مدد کی ہے, فرانس نے, جرمنی نے. میں بتا چکا ہوں کہ ہم پیرس کلب گئے تھے اپنے قرضوں کو ری شیڈیول کروانے کے لیے. وہ ابھی میں دیکھ رہا تھا وہ ان سے فائنانس منسٹر سے بھی بڑے سخت سوال کیے ہیں. ایک طرف آپ بھیک مانگنے آ جاتے ہیں اور دوسرا آپ جس لائف سٹائل سے آپ لوگ جہازوں میں آتے ہیں اور بڑے بڑے ہوٹلوں میں ٹھہرتے ہیں آتے ہیں. ثاقب, یہ آج چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کا بھی جو ہے نا ایک بیان چھپا ہوا ہے گفتگو میں وکیلوں کے ساتھ مل کے انہوں نے شکوہ کیا ہے کہ جی ججز کو بریکٹ نہیں کرنا چاہیے, ججز پہ تنقید ہونی چاہیے لیکن تعمیری ہونی چاہیے. اور پھر انہوں نے ریفارمز کی بات کی ہے, مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے یہ انڈر ہز واچ ہو رہا ہے. انہوں نے ان سے جو امید تھی کہ یہ جو اس کی
جو 26ویں میں آئینی ترمیم کے حوالے سے عدالت کی آزادی کے جو مسائل تھے اس کو وہ لیڈ کریں گے، جبکہ نہ صرف کہ وہ اس کے پہ وہ خاموش ہیں، وہ فیسیلیٹیشن کا انہوں نے رول ادا کیا ہے کہ اس کی بینچ فارمیشن کی کمیٹی میں بھی، یہ جوڈیشل کمیشن کے اندر بھی، کہ جس طرح کے ججز کے متعلق یہ آنے کا شکوہ ہے، تو یہ کیا وہاں پہ بھی یہ فیلنگ نہیں آئی کہ یہ اب یہ لٹرلی عدالت کے فیصلوں سے ہی پھر منصور علی شاہ صاحب جیسے بینچ کے اندر سے آئے گا یہ؟ جی بالکل، یہ بڑی اہم میٹنگ اس لحاظ سے تھی کہ کورٹ رپورٹرز سے ملے ہیں جسٹس یحییٰ افریدی، پہلی دفعہ ملے ہیں، اور اس میں ان سے سوالات تو بہت ہوئے، لیکن ان سوالات کے جوابات وہ کہتے ہیں کہ وہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کا سٹانس 26ویں ترمیم کے حوالے سے خاص طور پر، اور سپریم کورٹ کے اندر جو ججز کے خطوط ہیں، جسٹس منصور علی شاہ کے خط کے حوالے سے بھی بات ہوئی کہ ان کے خطوط آپ کو جو ہے وہ آتے رہے ہیں، لیکن ان کا کوئی جواب ان کی جانب سے دیا نہیں گیا۔ 26ویں ترمیم پر تو ان کا جو سٹانس ہے وہ کلیئر ہے کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ جو اس وقت ایگزسٹ کرتا ہے 26ویں ترمیم کے بعد، اس کا جتنا اختیار آئین نے دیا ہے وہ وہی کردار ادا کریں گے، اس سے بڑھ کر وہ کردار ادا جو ہے وہ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ معاملہ آئینی بینچ نے اور آئینی جو کمیٹی ہے اس نے دیکھنا ہے، آئینی بینچز کی کمیٹی نے، تو وہ اس کو چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے۔ لیکن اصلاحات کی انہوں نے بات کی، لیکن مسنگ پرسنز کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ وہ بلوچستان کے یا مختلف دور دراز علاقوں میں جو بار ایسوسیشنز ہیں، وہاں کی ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں گئے ہیں، تو وہاں پہ سب سے بڑا جو شکایت آئی ہے وہ مسنگ پرسنز کے کیسز نہ سنا جانا یا حل نہ ہونا، کیونکہ یہ آرٹیکل 199 کے تحت ہائی کورٹس اس کو دیکھتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر میں یہ جو ہائی کورٹس یا متعلقہ جو فریق ہیں ان سے جو ہے چیک کر کے پھر اس پہ بات کر سکتا ہوں، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ ایک سیریس معاملہ جو ہے مجھے معلوم ہوا ہے کہ سب سے زیادہ جو شکایت ہے وہ اس حوالے سے ہی آئی ہے۔ اچھا، اس گفتگو میں انہوں نے یہ بھی کہا، ثاقب مجھے بتائیے گا، انہوں نے کہا کہ میرا تو چیف جسٹس بننے کا فیصلہ بھی اتنی جلدی میں ہوا کہ میں تو حلف برداری کے لیے اپنا سوٹ بھی نہیں سلوا سکا، نہ خرید سکا، تو اس کا مطلب ذہنی طور پہ وہ خود بھی تیار نہیں تھے کہ انہیں چیف جسٹس آف پاکستان بنا دیا جائے گا۔ نہیں، وہ جو بنیادی تو یہ ہے کہ جتنی گنجائش، آف کورس یہ بھی ایک آرگومنٹ ہے کہ آئین جب پارلیمان سپریم ہے اور اس کی آئینی ترمیم کر دیں تو اس کے بالکل عملداری ہونی چاہیے، مگر جس طریقے سے یہ آئینی ترمیم لوٹوں کے ذریعے بنوائی گئی، پھر اس کے اندر جو گنجائش تھی اس کے جو کچھ چیزیں جو اس کی کویسچنیبل تھی اس کو چھیڑنا، اس کے اندر آبزرویشنز آ رہی ہیں۔ ابھی بس لاسٹ کامنٹ ثاقب آپ دے دیجیے گا کہ جس طرح ملٹری کورٹس میں بھی آبزرویشنز بڑی آ رہی ہیں، مگر نظر تو پھر فیصلوں پہ رکھنی پڑے گی۔ جی بالکل، جو آبزرویشنز آ رہی ہیں اس میں تو ایسے لگتا ہے کہ ملٹری کورٹس میں سیویلینز کے ٹرائل شاید جو ہے وہ اس کے حوالے سے وہی سوچ ہے جو عام جنرل پبلک سوچ رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ فیصلے کا ہمیں انتظار کرنا پڑے گا۔ آج ایک بات ان کی جانب سے کی گئی کہ جو ابھی جو ملٹری کورٹس نے فیصلے دیے ہیں وہ ہم دیکھ سکتے ہیں، لیکن خواجہ حارث نے کہا کہ ایک فیصلہ جو ہے وہ آپ جو ہے وہ ہم آپ کو دیتے ہیں وہ آپ دیکھ لیں۔ تو یہ ایک ایز اے کورٹ رپورٹر ایک حیران کن معاملہ تھا، کیونکہ جب جو ججمنٹ آ جاتی ہے ہماری کورٹس کی تو وہ ایک پبلک ڈاکومنٹ ہوتا ہے، ہم کھل پہ اس پہ بات بھی کرتے ہیں، تنقید بھی کرتے ہیں، اس کی اگر تعریف ہو وہ بھی کی جاتی ہے، اس میں لوپ ہولز ہو اس پہ بھی بات کی جاتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں نہیں، وہ ایک آپ کو ججمنٹ دے دیں گے، باقی 85 یا 104 میں سے ایک مطلب باقی کدھر ہے ججمنٹس، اور پھر وہاں پہ جو ایویڈنس تھا، گواہ تھے، ان کو کیسے دیکھا گیا، قانونی جو پروسیجر تھا وہ پورا کیا گیا۔ تو بینچ آج یہ کہہ رہا تھا کہ ہم یہ کریں گے، اب دیکھنا ہے کہ کیا وہ اس حوالے سے تفصیلات منگواتے بھی ہیں یا اسی طرح جو ہے وہ کیس آگے چلے، اور وہ پبلک ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی۔ چلیے ابھی بریک کی طرف چلتے ہیں۔ بہت شکریہ، ثاقب بشیر ہمارے ساتھ موجود تھے، محمد علی درانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہی رہیں گے۔ ابھی ایک بریک کی طرف چلتے ہیں، جب بریک سے واپس آئیں گے تو سیاست کی یہ جو گاڑی ہے کس طرح سے چلائی جائے گی، چلائی بھی جائے گی یا صرف رکی رہے گی، اس کے اوپر بھی ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ اسٹے ود اس۔ بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہیں گے۔ محمد علی درانی صاحب ہمارے ساتھ سیٹ پر ہی موجود ہیں۔ عامر صاحب، میرے خیال ہے سیاست پہ بھی بہت سارے سوالات ہیں جن کے اوپر درانی صاحب کا تجزیہ ہمیں چاہیے ہوگا۔ میں گھوم پھر کے درانی صاحب، آپ کیونکہ یہ مذاکرات میں سے کوئی نتیجہ نکلے گا کہ نہیں نکلے گا؟ عامر صاحب، جہاں تک یہ ان مذاکرات کا جو ہو رہے ہیں یہ ان کا تعلق ہے، یہ حقیقت میں ایک جسے کہتے ہیں ٹرمپ فیئر میں ہونے والا ایک ڈسیپشن ہے، جس کو حکومت مینٹین کر رہی ہے کہ مذاکرات ہوتے بھی رہیں اور کہیں سے کوئی پریشر آئے
تو اس پریشر کو ہم دکھا سکیں کہ ہم مذاکرات کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب بھی بہت سمجھدار ہیں، اس لیے وہ بھی ان مذاکرات کے اندر موجود بھی ہیں، اور جو وہ مطالبات کر رہے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ مذاکرات نہ مجھے کہیں جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، نہ چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، نہ ان کا کوئی نتیجہ نظر آ رہا ہے۔ لیکن ان مذاکرات کا ہونا جو ہے وہ حکومت کی نروسنس کو شو کر رہا ہے، اور حکومت کو نہیں پتا کہ ان مذاکرات، کیونکہ مذاکرات تو مطلوب نہیں تھے، مطلوب تو مفاہمت تھی، مفاہمت کرنے کے لیے ابھی حکومت تیار نہیں ہے، اور اگر وہ مفاہمت کرتی ہے تو اپنی کرسی کھوتی ہے، مطلب مفاہمت شروع ہی فارم بنیادی فنڈامنٹل بنیادی ایک تضاد آ جاتا ہے کہ اگر وہ مان جائیں تو وہ حکومت نہیں رہتی، اور نہ مانیں تو وہ پی ٹی اے کی سیاست ہی رہتی۔ ہاں دیکھیں جی، اور اگر وہ مان جائیں، دیکھیں یا ان کی حکومت ہی رہتی، عزت ان کی بچی نہیں ہے۔ تو اب مطلب یہ ہے کہ حکومت بھی نہ رہے، عزت تو پہلے ہی گئی ہوئی ہے، اس وقت تو سڑک پہ حکومت کے زور سے نکلتے ہیں، باہر بھی حکومت کے زور سے جاتے ہیں۔ اگر وہ حکومت بھی نہ رہی تو ان کے اندر جو ڈسکشن ہوتی ہے بڑے لوگوں میں بیٹھ کے، وہ یہ ہوتی ہے کہ اگر حکومت نہ ہوئی تو ہم پبلک میں کیسے جائیں گے۔ ایک آرگومنٹ یہ ہے کہ یہ انہوں نے 31 جنوری کی ہوئی ہے، ڈیٹ دی ہوئی ہے، ڈیڈ لائن کے، اگر جب تک فیصلہ آ گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ دم مست قلندر 20 تاریخ کو جو جنوری کو ٹرمپ صاحب نے ٹیک اوور کر لینا ہے، اور اس کے بعد تمام لوگوں کی نظریں لگی ہوئی ہیں خاص طور پہ پاکستان میں کہ وہاں سے یہ جو باتیں کی گئی ہیں اس کا عملی طور پہ کیا نقشہ بنتا ہے اس کی طرف۔ اور جب یہ ایسا کچھ وہ پاکستان کے متعلق جب بھی کچھ فیصلہ ہوگا تو اس میں یہ اگر لٹکائے گی پی ٹی آئی کا نقصان نہیں ہے کہ اس وقت یہ کہا جائے گا کہ جناب وہ خود بات چیت کے لیے کر رہے ہیں، تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ دیکھیں جناب، بات چیت جو اس وقت ہونی ہے، جو کہ ایک وائبل بات چیت ہے جس کا ہمیں رزلٹ بھی نظر آ رہا ہے، وہ تو یہی ہے کہ حکومت کے، میں پارلیمنٹ کے اندر میں پہلے سے یہی بات آپ کے ساتھ تو بہت دفعہ ہو چکی ہے کہ 45 اور 47 کے درمیان بیلنس کر کے پارلیمنٹ کے اندر سے ایک حکومت جو اگلے نظام کی طرف جائے، یہ ہونا ایئر 25 کے ماتھے پہ یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اب اس وقت جو اس کا پولیٹیکل روٹ نکل رہا ہے وہ یہ نکل رہا ہے کہ جی مستقبل میں دیکھ رہا ہوں، میں خود اس کا حصہ ہوں، کہ مجھے ایک اپوزیشن کا گرینڈ یونٹی اور گرینڈ الائنس نظر آ رہا ہے، جس میں سینٹر، رائٹ آف سینٹر کی تمام پارٹیز جو ہیں وہ اکٹھی نظر آ رہی ہیں، وہ بلکہ وہ تمام پارٹیز اکٹھی نظر آ رہی ہیں جو اس وقت حکومت میں نہیں ہیں۔ سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کی، آپ سندھ کے، میں پوچھنا ہی چاہ رہا تھا کہ آپ وہاں پہ جی ڈی اے کے ساتھ پیر پگاڑا صاحب سے وہاں پہ مل کے آ رہے ہیں، وہاں ایک سیناریو ایک بڑا ڈیفرنٹ ہوا ہے کہ وہاں سے ہمیشہ سے پیر پگاڑا صاحب جو ہیں کیونکہ خور فورس رہی ہے، وہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی سائیڈ پہ رہتے ہیں، مگر آج کل وہاں سے جو بیانات آتے ہیں، اور پیپلز پارٹی مزاحمتی طرف رہی ہے، ابھی وہاں ایک ریورس سا ہو گیا سیاست کا کہ پیپلز پارٹی جو ہے ایک قسم کی بی ٹیم بن گئی ہے اسٹیبلشمنٹ کی، اور جو مزاحمتی بیان آ رہے ہیں بغاوت کے شعلے وہ پیر صاحب کی طرف سے آ رہے ہیں۔ یہ کیا ہوا ہے پیر صاحب سے، اور اس میں کتنی جان ہے؟ ہاں، پیر صاحب سے میں ابھی لاہور تشریف لائے تھے، تو میں اور بیرسٹر محمد علی سیف پی ٹی آئی کی طرف سے وہ بھی آئے تھے، تو ان سے ہماری بڑی 2 گھنٹے کی تفصیلی ملاقات ہوئی۔ تو ہم نے ان سے پوچھا کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی دیکھیں میرا ایک، ہم نے کہا آپ تو ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کے رائٹ سائڈ پہ رہے ہیں، تو اب کیا صورتحال ہے؟ انہوں نے کہا جی میرے سے اس سلسلے میں بات ہوئی ہے، اور میں نے وضاحت سے کہا ہے کہ میں پاکستان کے قومی مفاد کے اندر میں مکمل طور پہ اپنے ملک کے قومی مفاد کے رائٹ سائڈ پہ کھڑا ہوا ہوں، اور پاکستان کی وہ تمام، ریاست کی وہ تمام قوتیں جن کے ذمے پاکستان کا استحکام اور تحفظ ہے، میں ان کے ساتھ ہوں، لیکن میں پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ میں تو ساتھ ہوں، لیکن میں کچھ لوگوں کے وسیع تر مفاد میں ساتھ نہیں ہوں۔ میں نے کہا یہ وسیع تر مفاد کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ وسیع تر مفاد وہ ہے جس کے ذریعے سندھ کے اندر اور پاکستان کے اندر مختلف افراد اپنے پیسے لگا کے اپنا اقتدار خریدتے ہیں۔ تو مطلب ان کا یہ تھا کہ ہم پاکستان کے تحفظ کے لیے تو ہم ہر وقت کھڑے ہیں، لیکن پاکستان کے اندر عوام کا حق جو ہے
وہ عوام کو دلوانے کے سندھ کا لیے. ایک دعائیں صاحب ذرا ایک ہمیں سمجھائیں، آپ ہو کے آئے ہیں وہاں سے کچھ عرصہ پہلے، ابھی تو لاہور سے ملاقات ہوئی آپ کی، کہ ایک تاثر یہی ہے کہ پیپلز پارٹی اندرون دہی سندھ کے اندر ابھی بھی وہی ایک طاقتور ہے، اور پی ٹی آئی نے بھی اپنا ہوم ورک نہیں کیا، اور یہ جی ڈی اے کی بھی ایک محدود پاکٹس ہیں، اس سے باہر نہیں ہے. پیپلز پارٹی کے لیے یہ کوئی تھریٹ نہیں ہے. تو آپ کو کیا کوئی بڑا تھریٹ لگ رہا ہے پہلے سے بنا، کیونکہ ہر دور میں ایک الائنس سی جی ڈی اے ٹائپ بنتی ہے، مگر اس میں 2 سیٹیں جو ہے نا 2-3 سے لے کے زیادہ زیادہ 5-6 تک چلی جاتی ہیں. اب تو وہ 5-6 والا معاملہ بھی نہیں رہا. دیکھیں، اگر آج یہ سندھ کے اندر آپ کہیں بھی چلے جائیں، یہ بات آپ کو عام شہری سے بھی ملے گی. آج اگر پیپلز پارٹی کو وہ تحفظ نہ ملے جو نون کو پنجاب میں ملا ہے، یا جو 8 فروری کے انتخابات میں جو تحفظ اور جو طاقت حکومتی مشینری کی طرف سے پیپلز پارٹی کو ملتی ہے، اگر وہ نہ ملے تو ان کے امیدوار گھروں سے ووٹ مانگنے کے لیے بھی نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کا اس وقت کا جو سارا تاثر ہے وہ ان 12 سال کی بھرتیوں پہ ہے. جو انہوں نے سپاہی بھرتی کیا تھا تو وہ ڈی ایس پی بن گیا، اور جس کو انہوں نے ایس ایچ او بھرتی کیا تھا وہ آج ڈی آئی جی بن گیا، اور اسی طرح اعلیٰ حاصل کے ایڈمنسٹریشن میں وہ سب بیٹھے ہوئے لوگ جو ایک نظام کو چلا رہے ہیں. 17 سال سے وہ نظام چل رہا ہے، اور اس نظام کی گرفت جو ہے وہ حقیقت میں عوام کے ذہنوں پہ اور ان کے ووٹوں پہ نہیں ہے، ان کی گردنوں پر اور ان کی جیبوں پہ ہے. وہ ان کی جیبیں خالی کر کے زندہ رہتے ہیں، اور وہ تمام طرف حصہ بناتے ہیں، اور ہر الیکشن سے پہلے وہ وسیع تر مفاد کے اندر پورے سندھ کی حکومت خرید لیتے ہیں. تو اس وقت اس کے خلاف وہاں کے عوام اور وہاں کی تمام پارٹیز اور وہاں کی تمام سیاسی حقیقتیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جو کراچی میں موجود ایم کیو ایم ہے اس کا کیا حال ہے. مطلب یہ ہے کہ روز وہاں پہ فوٹویں لگی ہوتی ہیں کسی اور کی. مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو تمام بنافٹی حکمران اور بنافٹی سیاستدان امپوز کیے گئے ہیں وہ اپنا وزن کھول رہے ہیں. یہی حال پنجاب میں. اور میں یہ آپ کو بتاؤں اوورال بھی میں چاہ رہا ہوں کہ ذرا سم اپ کر دیں کہ کدھر حالات کدھر رہی ہے، سیاست کدھر جا رہی ہے. دیکھیں جی، سیاست کے بارے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اسی مہینے کے اندر یا اگلے مہینے تک میں ملک کے اندر ایک ایسی یونٹی دیکھ رہا ہوں جس میں پی ٹی آئی، جی ڈی اے اور کچھ سیاسی قوتیں جو ہیں وہ رائٹس فورسز جو ہیں وہ سب اکٹھے ہو کر ہنگامے کے لیے نہیں، جلوس نکالنے کے لیے نہیں، کسی اس کے لیے نہیں، مطلب میس اگریشن کے لیے نہیں، بلکہ سیاست کے لیے اور ملک کے اندر نئے انتخابات کے لیے، اور ملک کے اندر جو ماضی میں انتخابات ہوئے ہیں ان کی کلینزنگ کے لیے وہ ایک سیاسی موومنٹ شروع کریں گے. اور وہ موومنٹ جو ہے وہ حکومت کو مجبور کر دے گی کہ وہ راست اقدامات اٹھائے، چونکہ عوام کو اس وقت یہ غلطی ہو جاتی ہے پی ٹی آئی کی قیادت سے بھی کہ وہ عوام کو ٹکرانے کے لیے بلا لیتے ہیں. سیاست ٹکراؤ کا نام نہیں ہے، سیاست 2 چیزوں کا نام ہے. ایک قانون کی پابندی کا نام ہے، اور دوسرا کار سرکار میں مداخلت نہ کرنے کا نام ہے. صاحب معذرت کے ساتھ یہ ایوری ناؤ اینڈ دین یہ اس طرح ہی چلتا ہے، سنتے ہیں کہ جی اب یہ سارے لوگ کٹھے ہو جائیں گے اور یہ ہوگا، پھر وہ کٹھے ہوتے ہیں، پھر وہ علیحدہ ہو جاتے ہیں. تو یہ پریشر جب تک نہیں ہوگا تو گورنمنٹ تو اس طرح ہی کرتے کرتے 2.5 سال وہ گزار گئی ہیں، 1 سال ان کو ابھی ہو جائے گا تو گورنمنٹ کو جو کچھ عرصے بعد. تو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ کیے بغیر صرف ان کے کٹھے بیٹھنے سے ہی یہ معاملہ ٹل جائے گا؟ وہ میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں جی 2 سال تو انہوں نے گزارے، 11 بلین قرضہ بھی لے لیا نیا، اور اس وقت پاکستان کی تاریخ کا فاسٹسٹ فگر دے دوں آپ کو، 27 مہینے کی ان کی جو گورنمنٹ ہے اس میں 27 ٹریلین کا نیا قرضہ ہے. 27,000 ارب روپیہ ایک مہینے کا 1 ٹریلین کا قرضہ بڑھا ہے پچھلے 27 مہینے میں. جی
इस कीमत के ऊपर इस हुकूमत को बिठाना है तो बिठा लें, एक चीज़। अवाम उठा सकते हैं तो उठा लें। इस वक्त गंदम की जो काश्त है और जो आइंदा की जो GDP गिर रही है आपकी एग्रीकल्चर की, उसके साथ आप मुल्क को चला लें। पिछले साल 8% जो बच गई थी, जो थोड़ी सी ग्रोथ आई थी, वो 8% ज़राअत से आई थी। हाँ। इस दफा अभी तक के जो फिगर्स हैं वो 1.5% जो है ना ग्रोथ गिर गई। अच्छा, अब ऐसी सूरत हाल में जो मैं देख रहा हूं वो ये है कि आपको पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की सियासत के अंदर अब हमें टकराव के बजाय हमें नए इंतखाबात के लिए और हमें पाकिस्तान के अंदर एक हकीकी मुंतखब हुकूमत के लिए एक स्ट्रगल करनी है। उस स्ट्रगल में ये तमाम कुव्वतें शामिल होंगी और ये जो पंजाब और सिंध को जेल खाना बनाया गया हुआ है, अब ये जेल खाने की रवायत नहीं चल, ये जेल खाना उसी वक्त तक है जब तक आप कानून को हाथ में लेने की बात करेंगे। वैसे सर, ख्वाजा आसिफ साहब का भी स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा हमारी मुद्दत 5 साल, ये ज़हन में रखें, अगर 5 साल ना होती तो हमारी स्ट्रेटजी कुछ और होती। अभी हमारी स्ट्रेटजी जिस हिसाब से चल रही है उसमें 5 साल हमारे काउंट करें आप। जी, उनको बिल्कुल, उनको 5 साल दे दें जी, और उसके बाद ये है कि उनकी वोटों की गिनती भी साथ साथ कराते जाए, रोज का एक वोट गिनते जाए, तो उसके बाद उनके 5 साल गुजर जाएंगे। मतलब ये है कि मुझे जो एक आपकी वाला सियासी भी तजिया आपका बिल्कुल ये भी सही हो सकता है, मगर आज की जो मैं समझता हूँ खबर है वो जो ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो 191 की जो नई जो उसकी एक जहत निकाली गई है जस्टिस मंसूर अली शाह, अभी तक वो खतूत के ज़रिए या वो उम्मीदों के ज़रिए वो लगा के बैठे हुए थे, तकरीरों के ज़रिए कि जनाब ये इस तरह इसका कुछ निज़ाम फुल कोर्ट का कर लें। अब इस फैसले पे जो है जो उसकी नई डायमेंशन आज ऑब्जर्वेशंस जो आई हैं, तो ये अगर यहाँ 3 मेंबर बेंच ने ये इसी में 26वीं आईनी तरमीम उड़ा दी तो ये सारा का सारा जो हाउस ऑफ कार्ड्स है ये बैठ जाएगा। इस पे मैं ज़रूर कहूँगा आज की खबर ये है, ये मैं उम्मीद कर रहा था शायद बाकी टॉक शोज़ की उसके ऊपर नज़र डालेंगे, मैंने गौर किया ज़्यादा लोगों ने इसके ऊपर नज़र नहीं डाली है। चलिए इंशाल्लाह दोबारा ज़हमत देंगे। बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अली दुरानी साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद थे। आमिर साहब, अब 2 बड़ी इंपॉर्टेंट और चीज़ें हैं जिसके ऊपर आपका तज़किया चाहिए। एक तो ये बताइए कि FBR करने क्या जा रहा है, हमारे पास कितने पैसे आ गए, और दूसरा ये कि हुकूमत के पास पैसे कितने हैं, वो भी खबर आपके पास है। जी, ये मैंने जिस तरह आपने अपने इब्तिदाइये में जिक्र किया कि ये देख के आग लग जाती है कि जी FBR वाले जो हैं 6 अरब रुपए की 1010 नई गाड़ियां जो है ना FBR के लिए ली जा रही हैं, और एक तरफ जो है हुकूमत ये कह रही है कि ये अभी कल परसों कस्टम्स के उसके उन्होंने कहा सबको गाड़ियाँ वाड़ियाँ दे दें, वो बादशाहत है ना। एक तरफ वो कह रहे हैं कि जनाब FBR अपने टारगेट्स पूरे नहीं कर पाई है, इन्होंने जो है वो ताजिर दोस्त में भी नहीं लगाई, अभी ज़राअत के अंदर भी जब इम्प्लीमेंट होगा तब इम्प्लीमेंट होगा, और 386 अरब रुपए का पहले ही शॉर्टफॉल कमी हो चुकी हुई है, और ये जून तक कह रहे हैं कि 1200 अरब तक की ये कमी हो सकती है। मार्च के अंदर इन्होंने हिसाब देना है कि जनाब इसका क्यों करना है। और अभी दूसरी तरफ जो है ये लल्ले तरल्ले हर रोज़ या दूसरे तीसरे दिन एक बड़ा खर्चा आ जाता है कि वो मजाक एक लॉटरी लगी हुई है कि अपनी कभी MPA-MN अपनी तनख्वाहें बढ़ा लेते हैं, कभी जजों की बढ़ा दी जाती है, कभी जो है गाड़ियां ले ली जाती हैं, रोज एवरी सिंगल डे जो है ना कोई एक आधी इस तरह की खबर होती है जिसके अंदर वो एकदम बादशाहत की तरह जो है ना अशरफियां फेंकी जा रही हैं कि जनाब ये कर लें, फैसला कर लें कि आपने बेल्ट टाइटनिंग करनी है, इस्लाहात करनी है, कि दूसरा या फिर ये अशरफिया बांटनी टाइटनिंग करते हैं ना आवाम के लिए, दोनों के काम। सुबह एक बयान आ जाता है बेल्ट टाइटनिंग का जो है, शाम को किसी जगह बैठ के इस तरह की वो आ जाती है। तो ये किससे निज़ाम भी बदलता है कि आप क्यों जब वो नहीं वो एक अपना काम कर रहे हैं, उनकी ड्यूटी है, क्यों आप ये लीड करना चाहिए FBR को कि जनाब देखें हमने साथ में अभी ये कल परसों की बड़ी ज़्यादा ये खबर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई कि जनाब 1,50,000 जो असामियाँ वो देके ख़त्म कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट का साइज़ छोटा कर रहे हैं, और जो इतनी मिनिस्ट्रियाँ इतनी डिवीजन ख़त्म कर रहे हैं, फिर वो लंबा साइज़ उन्होंने कर दिया। अब ये 6 अरब रुपए की गाड़ियाँ हैं, तो जब जिन्होंने जो ये बजाय इसके कि मिसाल बनाना कि बाकी सबकी भी गाड़ियाँ बंद की जाएँ,
جو کہ یہ آپ یہ دو ہی طریقے نا، یا آپ اپنی آمدنی بڑھاتے ہیں یا اپنے خرچے کم کرتے ہیں. آمدنی آپ کی نہیں بڑھ رہی، وہاں پہ آپ کا نہ آپ کا لارج اسکیل مینوفیکچرنگ. صرف ہاں ایک چیز کی خبر ہے، ایک جگہ سے اچھی خبر آ رہی ہے، وہ ہے ترسیلات، کہ وہاں پہ جو ہے وہ $35 بلین تک کا شاید ٹارگٹ اچیو ہو جائے. تو یہ صرف بیچارے اوورسیز پاکستانی ہیں، ان کے پیسے کے اوپر ہی جو ہے نا یہ ملک اب چل رہا ہے. وہ ایکسپورٹ سے زیادہ بڑھ گئے ہیں. اس کے علاوہ نہ یہاں زراعت چل رہی ہے، نہ انڈسٹری چل رہی ہے، بلکہ ٹیکسٹائل والوں نے کام کر رہا ہے. ٹیکسٹائل والوں نے انہوں نے بھی آج ایک لمبا چوڑا خط لکھا ہوا ہے کہ جناب ان بجلی کے ریٹس میں اور ان حالات کے اندر جو ہے نا اوپر سے کیپٹیو پاور پلانٹس بھی ہیں، ان کے اوپر بھی جو ہے گیس کی سبسڈی ختم کی جا رہی ہے، تو یہ ہم نہیں چلا پائیں گے. تو یہ ایک معاملہ جو ہے چل رہا ہے. مثال کی بات کی تھی، مثال ہمارے یہ بھی دی جاتی ہے جتنا گڑ ڈالو اتنا میٹھا ہوتا ہے. یہاں پہ گڑ دیے جا رہے ہیں سہولتیں دیے جا رہے ہیں، مگر کارکردگی ہمیں نظر نہیں آ رہی. آپ کے پاس اگر ٹائم ہو جی بالکل میرے پاس ہیں 4 منٹ سے بھی لیفٹ ہے میرے پاس. اچھا وہ 4 منٹس وہ ہیں کہ دوسرا یہ جو شارٹ فال. اب یہ سوال آتا ہے کہ مارچ میں آئی ایم ایف کا انہوں نے میٹنگ ہے اور انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا بھائی یہ کہ لسٹ آ گئی ہوئی ہے، پچھلی دفعہ یہ وہ وقت سے پہلے آ گئے تھے. تو انہوں نے یہ آپ کا پاس کرنا ہے، اس کے اوپر سٹیمپ لگانی ہے. پیسے دینے کے نہیں پہلے ہی میں نے کہا ایک کہ یہ ٹارگٹس میٹ نہیں ہو رہے. پھر جو ہے صوبوں کے حوالے سے ٹارگٹس جو انہوں نے کہے ہوئے ہیں کہ وہ جعلی جو سرپلسز کریٹ کر دیے جیسے کہ پنجاب کے اندر جو ہے وہ نہیں چلے گا، اور وہ ایگریکلچر کے اوپر امپلیمنٹ کرنا تھا وہ نہیں کر پائے. پھر جو ہے اس کے بعد تاجر اسکیم جو ہے وہ بالکل ہی بیٹھ گئی ہے، فیل ہو چکی. سو ایک وہ 5 7 8 چیزیں ہیں جو کہ ٹارگٹس میٹ نہیں ہوئے. گروتھ اب جو ہے وہ 2.5% کے قریب وہ کہا جا رہا ہے کہ یہ 3.5% سے بھی نیچے وہ کر دی ہوئی ہے. تو یہ ٹارگٹ اب آج کی یہ خبر ہے کہ شہباز شریف صاحب کا یہ بیان چھپا ہوا ہے کہ جناب ہم منی بجٹ نہیں لگا رہے، وہ منی بجٹ نہیں ہے. تو اب کریں گے کیا، کہاں سے یہ پیسے پورے کریں گے؟ تو وہ منی بجٹ ہی ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ منی بجٹ نہیں ہے. اب وہ جو انہوں نے کہا جی اب کسی طریقے سے وہ پھر وہ ورچولی امپورٹس کے اوپر ریگولیٹری ٹیکس لگائیں گے، فلانی جگہ سے لگائیں گے، دائیں بائیں سے وہ ٹیکسز ہی لگا دیے جائیں گے جس کا بجٹ کے اندر ذکر نہیں ہے. تو وہ ورچوئل وہ منی بجٹ ہی ہوگا، مگر وہ منی بجٹ اس کو کہیں گے کہ جی منی بجٹ نہیں ہے. دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ جناب آپ ایسا کریں کہ کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کے جو نا عدالتوں کے اندر جو ہیں وہ کیسز پھنسے ہوئے ہیں ان کو کلیئر کروائیں. لیکن وہاں تو یہ کئی سالوں سے دہائیوں سے سلسلہ چل رہا ہے، یہ جڑا ہوا ہے کہ جناب آپ کے یہاں پہ مافیاز ہیں وہ اتنے مضبوط ہیں کہ ان کو ہاتھ یہ گورنمنٹ ڈالنے کی ان کی طاقت نہیں ہے. یہ ان کے اپنے ہی مسائل شروع ہو جاتے ہیں جب بھی اس طرح کا کیا جاتا ہے. اور یہ جڑا ہوا ہے عدالتوں کے اصلاحات سے. یہ 1 2 4 5 کیسز کے اندر یہ کہ جی ہمارے اس کے اندر اصلاحات کر دیں، جلدی فیصلے کر دیں، باقیوں کے جو سیاسی کیسز ہیں وہ لٹکے رہیں. یہ ایسے نہیں ہوگا. ایک آخری منٹ میرے پاس ہے، لیکن آپ عامر صاحب جو کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کی آپ بات کر رہے ہیں، ہمیں بھی یاد ہے بار بار ہم نے دیکھنے والوں کو بھی بتایا کہ وہاں تو بندے ہی پورے نہیں ہوتے، تو چیزیں کیسے آگے بڑھیں گی؟ جی وہ بس ابھی یہ جب کرنے جاتے ہیں بہت اچھی بات ہے. ہم تو خود بڑے سالوں سے دہائیوں سے شور مچا رہے ہیں کہ خدا کے لیے یہ کمپٹیشن کمیشن پاکستان ہے اس کو مضبوط کریں، فعال کریں. اور یہ جو ہے عدالتوں سے بھی ترلے کرتے رہتے ہیں کہ یار یہ آپ 10 سال سے سٹے چل رہے ہیں اور وہ سارا پبلک منی ہے وہاں پہ جو ہے وہ بڑے خوش رہتے ہیں، بڑا سا وکیل کرتے ہیں تو وہ سٹے مل جاتا ہے، وہ کر لیں ٹھیک ہے. مگر ہوتا کیا ہے کہ وہ پاور لابیز جو ہے نا وہ ان کے گھر کی ہیں، وہ ساری پارلیمان میں بیٹھی ہوئی ہیں، وہ یہ ہونے نہیں دیں گی. سو اس لیے وہاں سے پیسے نہیں آ رہے، یہ ٹیکسز ہی آپ نے میں نے سیلریڈ کلاس نہیں پسنا ہے آخر میں. پسنا بھی ہے ہم نہیں، ہمارا ہی خون چوسا جائے گا. بہت شکریہ، تھینک سو مچ عامر صاحب. دیکھنے والوں کا شکریہ، اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.